अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड करेंगे रमज़ इश्क नावल जो कि नूर आसिफ की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहरान खानज़ादा सुर्ख तने हुए नकूश के साथ रैश ड्राइविंग कर रहा था। थोड़ी देर तक शाम के साए गहरे हो जाने थे। इस वक्त सवात की सड़कों पर ड्राइविंग करना और ख़तरनाक हो जाता था। वो अकेली गाड़ी लेकर निकल गई थी। यहाँ की सड़कों पर अबरीश के लिए ड्राइव करना यकीनन मुश्किल होगा। इसके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता था। बहजाद के आदमी भी इर्द गिर्द थे। अगर इन्हें ज़रा भी खबर हो गई तो इसे आगे का सोच कर ही जरान का दिमाग आतिश फशा माते की तरह फट रहा था। इसका पूरा वजूद आग का गोला बना हुआ था जो आज किसी कीमत पर ठंडा नहीं हो रहा था। जरान ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। इसके गार्ड्स की गाड़ी इस वक्त दूसरे रास्ते पर थी जहां अबरिश के होने के इम्कानात हो सकते थे। इस तरह रुहाब मलिक भी डिफरेंट रास्ते पर अपने आदमियों के हमरा अबरिश की गाड़ी को ढूंढ रहा था। वो किस तरफ गई है इसे अंदाज़ा नहीं था। ना ही अबरिश को इधर की सड़कों और रास्तों से वाकफियत थी। इसलिए इसने अपने आदमियों को मुख्तलिफ रास्तों पर अबरिश के पीछे रवाना किया था। वह खुद यहाँ से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा था। यकीनन वो इस्लामाबाद की तरफ गई है। जरान ने इत्तरारी कैफियत में सोचा, मगर इसकी बीवी उल्टी खोपड़ी की थी। वो कहीं भी जा सकती है। सीधी बात और सीधे रास्ते से इसका क्या काम। जरान खानज़ादा ने जबड़े भेजते स्टीयरिंग पर अपनी हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए इस्लामाबाद के ऑपोजिट जाने वाले रास्ते की तरफ गाड़ी घुमाई थी। जरान खानज़ादा का रंग तांबे की मानिद सुर्ख था। तैशो इश्तियात से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ सुर्ख सफ़ेद गर्दन की नीली रगें भी उजागर थीं। यहाँ तक कि इसके बाजू और हाथों की मोटी नीली रगें भी नुमाया होते इसके गैसो गज़ब को जाहिर कर रही थी। रगों में बहता खून लावे की मानिद उबल रहा था। अबरिश इस टाइम सवात की सड़कों पर अकेली थी। इसके साथ कुछ भी हो सकता था। ये सोच सोच कर इसकी दिमाग की रगें दहकते हुए अलाव की मानिद भड़क रही थी। वो नहीं जानता था वो क्या करेगा। अबरिश इसे मिल गई, वो इसे जिंदा छोड़ेगा भी नहीं। वो नहीं जानता था इसका खानज़ादा खून आज इसे इस लड़की को कत्ल करने को कह रहा था जो इसकी इज्जत को एक बार फिर दागदार करने चली गई थी। तुम्हें मौत भी सिर्फ जरान खानज़ादा ही देगा बीवी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए भूखे दरिंदे की मानिद घुराया। जराना खानज़ादा की हालत मरने वाली हो रही थी। वो गहरे सांस लेते तंदो तेज ड्राइव कर रहा था कि दफातन इसका फ़ोन रिंग हुआ था। जरान ने अजलत भरे अंदाज में फ़ोन रिसीव करते कान से लगाया। वो मिली क्या? वह फ़ोन उठाते बेताबी और परेशानी से बोला, सर लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम लोग फंस चुके हैं। हम आगे नहीं जा सकते। सर मैडम यहाँ से आगे नहीं जा सकती। आगे जाने वाले रास्ते तकरीबन बंद हैं। जरान ने ये सुनते गुस्से से फ़ोन बंद करते स्क्रीन पर दे मारा था। फ़ोन टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। जरान ने तैशो इख्तियाल से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते अपने मुंह पर हाथ फेरा था। अबरिश तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। सुनसान सड़क पर चलती हुई गाड़ी में इसकी चिंगारती हुई आवाज़ ने गाड़ी को भी डोलने पर मजबूर कर दिया था। इन ऊंचे नीचे रास्तों पर ड्राइव करना अबरिश के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जरान खानज़ादा के डर से इसने इस्लामाबाद जाने के लिए मुश्किल रास्ता चुना था। वो इसे ढूंढने के लिए यकीनन इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले सीधे रास्ते को अपनाता। वो नहीं चाहती थी वो इसके हाथ इतनी आसानी से लगे। वो सिर्फ अनाया और जहले को एक बार देखना चाहती थी। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर अबरिश के हाथों से डोली थी। इसके लिए गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल था, बल्कि तकरीबन इसके हाथों से कंट्रोल निकल रहा था। अबरिश बहते आंसुओं से ड्राइव कर रही थी। यकदम गाड़ी बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। सड़क एक जगह से टूटी हुई थी। गाड़ी खड्डे में लगती उछली तो अबरिश ने चीख मारते गाड़ी के ब्रेक पर पाँव रखते इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराते हुए रुक गए थे। अबरिश गहरे सांस लेते खौफजदा नज़रों से सड़क को देख रही थी। इसकी गाड़ी सड़क के एक तरफ गहरी खाई के कॉर्नर पर ही रुकी थी। अगर बर वक्त वो ब्रेक ना लगाती इसकी गाड़ी यकीनन खाई में जा गिरती। इसने गहरे सांस लेते गहरी खाई को देखा जो बहुत खौफनाक मंजिर पेश कर रही थी। वो अपनी धड़कनों पर हाथ रखते गहरे सांस लेते यकदम गाड़ी के स्टीयरिंग पर माथा टिकाते बुरी तरह रो दी।
کیوں زران خانزادہ، کیوں تم نے میری زندگی اتنی مشکل بنا دی ہے؟ کیوں؟ وہ اسٹیئرنگ سے سر اٹھائے چیخی تھی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ڈرائیو کرنے کی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ابریش نے گہرے سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کرتے بیک کی۔ وہ ہر حال میں آج اپنی فیملی سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر رسک لیا تھا۔ جانتی تھی زران اس کے کیے کی سزا بہت بری دے گا، مگر اب وہ جو مرضی سزا دے اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنی فیملی کی پرواہ تھی۔ 6 سال کی تھی جب انایا پیدا ہوئی تھی۔ زہلے کو شدید قسم کے دورے پڑتے تھے۔ اسے دنوں ہوش نہیں رہتا تھا۔ انایا کو اس نے تقریباً 6 سال کی عمر سے پالا تھا۔ آہل اس سے 1 سال چھوٹا تھا، مگر اسے خود سے بہت چھوٹا لگتا تھا۔ اس کی اسٹڈی کے لیے اس نے اپنی اسکولنگ چھوڑ کر 14 سال کی عمر سے جاب کرنا شروع کر دی تھی تاکہ اس کی فیملی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ پچھلے 3 مہینوں سے اسے اس کی فیملی کے بارے میں ذرا خبر نہیں تھی۔ وہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ ابریش گاڑی چلاتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔ زران خانزادہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، مگر اس کی تکلیف درد نہیں سمجھتا تھا۔ 3 ماہ کا عرصہ جس میں وہ کمرے میں ایک نکارہ وجود کی طرح پڑی رہی، اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کتنی اذیت و تکلیف کا عرصہ تھا اس کے لیے۔ جب ان 3 ماہ کی گزری ہر رات میں وہ تنہا بیڈ پر چیخیں مار مار کر روتی رہی، مگر وہ اس کے پاس نہ تھا۔ اس نے کھانا کھایا یا نہیں اسے کبھی پرواہ نہیں رہی۔ وہ سمجھتی تھی اس نے جو کیا غلط کیا، مگر اس نے یہ سب ذہنی دباؤ میں کیا۔ وہ تو جانتا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ گن پوائنٹ پر اغوا کرنے والی لڑکی سے وہ اور کیا توقع رکھ سکتا تھا؟ شروعات تو اس نے کی تھی محبت میں رسوا کرنے کی۔ زعیم کے ساتھ اسے دیکھ کر اس پر شک کرنا، اس پر ہاتھ اٹھانا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے ہچکیاں لیتے وجود کے ساتھ ڈرائیو کر رہی تھی۔ آج بھی اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ صرف ایک بار اس کے گھر والوں سے بات کروا دیتا تو اس کا کیا جاتا؟ فون پر بات کروانا اتنا مشکل تو نہیں تھا۔ وہ کچھ تو چھپا رہا تھا اس سے، کہیں اس کی فیملی مصیبت میں تو نہیں۔ یہی اس سوچ نے آج اسے اس ہوٹل کے بند کمرے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابریش بری طرح روتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر بیک مرر سے اپنے پیچھے آتی جیپ پر پڑی۔ کالے رنگ کی جیپ جو تھوڑی دیر پہلے تک یہاں کہیں نہیں تھی، مگر اب کچھ وقت سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ جیپ چاہتی تو اس کی گاڑی سے آگے نکل سکتی تھی، مگر وہ بہت آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ ابریش کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا۔ وہ کافی آہستگی سے گاڑی چلا رہی تھی، مگر خطرے کے احساس سے اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو اس کے پیچھے آتی گاڑی نے بھی اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ ان راستوں پر گاڑی چلانا اس کے لیے تو مشکل تھا، مگر اس کے پیچھے آتی گاڑی کی سپیڈ سے لگ رہا تھا ان کے لیے ان راستوں پر گاڑی چلانا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس کے پیچھے آنے والی گاڑی زران خانزادہ کی نہیں تھی، نہ اس کے کسی گارڈ کی تھی۔ بیک مرر سے وہ ڈرائیور کی شکل دیکھ چکی تھی۔ پیچھے سے آتی گاڑی اب اس کے کافی قریب آ چکی تھی۔ ابریش نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے جی جہاں لگاتے ہوئے گاڑی پر اپنا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسے فالو کرنے والی گاڑی جلد ہی اسے اوورٹیک کر سکتی تھی۔ کچھ خراب سڑکیں، کچھ گھبراہٹ میں اسے ڈرائیو کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ پوری کوشش کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہاں سے کسی مصروف سڑک پر آ سکے۔ اسے پہلی بار اپنے جذباتی پن پر افسوس ہوا تھا۔ اسے یہ خطرناک راستہ نہیں چننا چاہیے تھا۔ یہاں کوئی گاڑی، کوئی زیرو انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب کھلی سڑک پر آ چکی تھی، جہاں سڑک کے ایک طرف میں گھنا جنگل، دوسری طرف گہری کھائیاں تھیں، مگر سڑک کافی کشادہ اور ہموار تھی۔ ابریش کے لیے یہاں ڈرائیو کرنا کافی آسان تھا، مگر اس کے بدن پر شدید لرزہ طاری تھا۔ اسے پتا تھا زران خانزادہ کے کافی دشمن ہیں۔ اسے حویلی میں رہنے کے دوران ہی پتا چلا تھا ارحم خانزادہ پر بہت بار حملہ ہوا ہے۔ حملے کے پیچھے شاہنواز کا ہاتھ تھا، تبھی تو یہاں سب باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ گارڈز اور گن ضرور رکھتے تھے۔ گن کا خیال آتے ہی ابریش نے گاڑی کی سیٹ کے نیچے ہاتھ مارتے گن تلاش کی، جو اسے بآسانی مل گئی تھی۔ ابریش نے کانپتے ہوئے ایک ہاتھ میں گن پکڑتے دوسرے ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط کی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کرتی، مگر وہ تھی تو ایک تنہا ایک عورت۔ پاکستان میں ہوئے حادثات کے بارے میں وہ بہت بار بہت کچھ پڑھ چکی تھی۔
ایک اکیلی عورت کے لیے تو شاید ہر ملک ہی خطرناک ہوتا ہے۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے اتنی سردی میں اب ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ یکدم اس کی پیچھے آتی جیپ نے اسے اوورٹیک کیا۔ ابریش کو مجبوراً بریک لگانی پڑی، ورنہ اس کی گاڑی بری طرح ان کی جیپ سے ٹکرا جاتی۔ ابریش گاڑی روک کر گہرے سانس بھرتے خوف زدہ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی جیپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیپ میں بیٹھے اونچے تگڑے گھنی مونچھوں داڑھی والے مرد اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابریش نے گاڑی سٹارٹ کرتے پیچھے کو کرنی چاہی، مگر اگنیشن میں لگی چابی اسے گھوم ہی نہیں رہی تھی۔ جیپ سے نکلتے ان دو افراد کو دیکھ کر ابریش کی سانسیں رکی تھیں۔ وہ ڈیل ڈول والے اونچے لمبے کافی خوفناک آدمی تھے۔ انہوں نے جیپ سے باہر آتے ابریش پر گہری نگاہیں ڈالتے اس کے اگلے ٹائر پر اپنی پسٹل سے فائر کیے۔ ابریش چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ابریش کو چیختا دیکھ کر ان کی مکروہ کہکے گونجے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس کی طرف بڑھتے اس کی سائیڈ کا شیشہ زور سے کھٹکھٹایا۔ باہر نکلو! وہ گاڑی کا شیشہ زور سے بجاتے دھاڑا تو ابریش خوفزدہ ہوتے سیٹ کی دوسری جانب کھسک گئی۔ باہر آؤ، ورنہ جب ہم تم کو گاڑی سے نکالیں گے تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بری طرح چلایا۔ ابریش سر نفی میں ہلاتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے دوسری طرف سے شیشہ بجایا تو وہ خوفزدہ ہوتے بری طرح چیخی تھی۔ ابریش کی حالت دیکھتے دونوں کی مکروہ ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ اسے جلدی باہر نکالو، اگر اس کا مرد آ گیا تو مشکل ہو جائے گا۔ خان کا حکم ہے آج رات اس خوبصورت حسینہ کو اس کے مہمان خانہ کا مہمان بنایا جائے۔ ایک آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو آنکھ مار کر ہنسا تو ابریش نے کانپتے ہاتھوں سے نیچے گری ہوئی گن اٹھا کر ان لوگوں پر تانی۔ ابریش کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھتے وہ لوگ کہکے لگانے لگے۔ گن پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت ہی بتا رہی تھی وہ کسی اناڑی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کہکے لگاتے ہوئے جس سے بری طرح سے اس کے دونوں اطراف میں کھڑے اس گاڑی کے دروازے کے شیشے بجا رہے تھے۔ ابریش کے ہاتھوں سے گن گر چکی تھی۔ وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عزت کے چھن جانے کے خوف سے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے نیچے سے پتھر اٹھا کر ابریش کی سائیڈ کا شیشہ پوری قوت سے توڑ ڈالا تھا۔ ابریش نے بری طرح چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کانچ کی کچھ کرچیاں اس کے عارض کو چھو گئی تھیں۔ اس آدمی کے ارادے جان کر ابریش نے اپنے پاس گرے ہوئے ایک چھوٹے سے کانچ کے نوکدار ٹکڑے کو نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑتے اپنی شال کو اچھی طرح اپنے وجود پر اوڑھی تھی۔ اس آدمی نے گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر لوک کھولتے ابریش کو کلائی سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ ابریش اس کی وحشی گرفت میں گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ یہ تو گاڑی میں بیٹھی جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، باہر نکلتے اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے اسے اوپر سے نیچے گھورتے بے باکی سے کہا تو ابریش نے اپنے ہاتھ میں پڑے کانچ کے نکیلے ٹکڑے کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچا تھا۔ کانچ ہتھیلی میں پیوست ہوتا اس کی ہتھیلی کو داغدار کر گیا تھا۔ اس نے ابریش پر گہری غلیظ نگاہیں گاڑتے اسے گاڑی کے بونٹ پر زور سے پٹخا تو ابریش منہ کے بل گاڑی کے بونٹ پر گری تھی۔ ابریش نے مضبوطی سے اپنی شال پر گرفت مضبوط کی تھی۔ آج پہلی بار اسے چادر اور پردے کی ویلیو محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ زاران کے غصے اور ڈر کی وجہ سے یہ چادر اوڑھی تھی، مگر آج اگر اس کے وجود پر یہ چادر نہ ہوتی تو وہ ان لوگوں کی ہوس زدہ آنکھوں سے کیسے خود کو چھپاتی۔ چادر سر سے اتر چکی تھی۔ براؤن سلکی بال کمر پر بکھرتے اس کے عارض کو چھو رہے تھے۔ ابریش نے سیدھے ہوتے لرزتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، اسے جلدی سے گاڑی میں ڈالو، اس کا مرد پیچھے آتا ہی ہوگا، ایک آدمی گاڑی کی طرف بڑھتے چیخا تھا۔ اس آدمی نے ابریش کو بالوں کی گدی سے پکڑتے خود کی طرف گھسیٹا تو ابریش نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوکیلا کانچ کا ٹکڑا اس کی گردن پر دے مارا تھا۔ وہ ابریش کو چھوڑتا درد سے بلبلا اٹھا۔ ابریش نے موقع غنیمت جان کر اپنی تمام ہمت مجتمع کرتے دوڑ لگائی۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر پوری قوت سے بھاگی جا رہی تھی۔ برفیلی ٹھنڈی ہواؤں سے اس کا بدن منجمد ہو رہا تھا، جیسے اونچے نیچے پتھروں پر چلنا مشکل تھا۔
कजा के भागना, मगर इसे अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ ना था। वो इतनी आसानी से गो आप नहीं कर सकती थी। अबरीश घने जंगल की तरफ भागी थी। वो दोनों आदमी भी इसे गंदी गालियां देते इसके पीछे ही आ रहे थे। अबरीश पूरी कुव्वत से भागे जा रही थी। वो पत्थर से ठोकर लगने से पथरीली जमीन पर औंधे मुंह जा गिरी थी। नोकीली पत्थरों से भरी जमीन पर माथा लगने से माथे से खून बहना शुरू हो चुका था। घुटना बुरी तरह छिल चुका था। अबरीश दर्द के एहसास से चीख उठी। अपनी शॉल को संभालते इसने उठने की कोशिश की। अपने सामने खड़े इन दोनों आदमियों को देखकर वो खौफजदा होते जमीन पर पीछे को घिसटने लगी। मुझे जाने दो, मैं ज़रान खानज़ादा की औरत हूँ। तुम लोग इसे नहीं जानते, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अबरीश पीछे को होती चीखी थी। हम भी बहजाद खान के आदमी हैं। वो भी अभी बहजाद खान को नहीं जानता। तुम्हारा बहन पर तो इसने तरस खा लिया है, मगर तुम जैसी जवान खूबसूरत औरत पर तरस नहीं खाएगा। वो आदमी अबरीश की तरफ बढ़ते मकरू हंसी हंसा था। अबरीश ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। वो इतनी डरी सहमी हुई थी, इसे इनकी बात समझ नहीं आई थी। अबरीश ने पीछे को होते जमीन पर पड़े छोटे से पत्थर पर अपनी गिरफ्त जमाई। अगर आज ये आदमी इसे छूता, वो इस पत्थर से इसका चेहरा बिगाड़ना चाहती थी, मगर वो किसी कीमत पर खुद को इनकी हवस का निशाना बनने नहीं दे सकती थी। वो रोते हुए पत्थर पर अपनी गिरफ्त जमाए इन्हें सहमी खौफजदा निगाहों से देख रही थी। जिस आदमी की गर्दन पर अबरीश ने कांच का नुकीला टुकड़ा पेवस्त किया था, वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे पीछे खड़ा अबरीश को खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। इसका खून में तरबतर हाथ बता रहा था। इसे जख्म काफी गहरा आया है। बहजाद खान से पहले आज मैं इसकी जवानी पर रहम नहीं खाऊंगा। वो गर्दन पर हाथ रखे धाड़ा था। ये क्या कह रहे हो शमशेर? खान ने कहा है इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा आदमी इसकी बात पर घूरता हुआ बोला, इसने जो मेरे साथ किया है, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। शमशेर घुराते हुए अबरीश पर झुका। इससे पहले इसका नापाक वजूद अबरीश को छूता, अबरीश ने पूरी कुव्वत से इसके सर पर पत्थर मारते इसके पहलों में अपनी टांग रसीद की थी। वो पहले ही जख्मी था, दर्द से बुलबुलाता हुआ पीछे को जा पड़ा था। अबरीश ने खुद को संभालते उठने की कोशिश की। वो शेर सी गुराहट लिए इसकी तरफ दोबारा बढ़ा। वहां खड़े दूसरे आदमी ने इसे गिरेबान से पकड़कर जमीन पर पटका था। क्या कर रहे हो शमशीर? बहजाद खान तुम्हें और मुझे गोली मार देगा, तुम जानते हो इसे अच्छी तरह। इसने कहा, इसे ये लड़की सही सलामत चाहिए, इस पर नज़र डालने वाली की वो आंखें निकाल देगा। इस पर पड़ी एक एक खरोश की वो तुम्हें और मुझे दर्दनाक सजा देगा। वो इसका गिरेबान तो बोचे चीखा था। अबरीश गहरे सांस लेते दोनों को देख रही थी। यही मौका था। अबरीश ने इनकी तवज्जो भटकते देखकर पूरी कुव्वत मुजतमा करते उड़ते जंगल की तरफ दौड़ लगाती थी। भाग गई। शमशीर अबरीश को भागते देखकर इसे गाली से नवाजते चीखा। अबरीश बिना पीछे मुड़ी भागे जा रही थी। इसका जूता पीछे ही उतर चुका था। आसमान में अब हल्की हल्की स्याही उतरना शुरू हो चुकी थी। घने जंगल और पत्थरों के बीच वो रास्ता बनाते हुए नीचे की तरफ गहराई में उतर रही थी। वो किस तरफ जा रही थी इसे नहीं पता था। वो बस अपनी इज्जत बचाने की खातिर हर हद तक जा सकती थी। नीचे उतरने पर सामने ही बहता दरिया था। वो ऊंचे नीचे नुकीले पत्थरों पर गिरती उठती भागती दरिया के ठंडे पानी में उतरी। अबरीश के पांव ठंडे बर्फीले पानी में उतरे। वह साकित हुई थी। पानी बर्फ से भी कहीं ज्यादा ठंडा था। इसका पूरा बदन नीला पड़ा था। वह कपकपाहट के बाइस खुद पर काबू न रख सकी थी। वो मुंह के बल पानी में गिरी थी। शॉल इसके वजूद से उतरती पानी का हिस्सा बनी। अबरीश ने कांपते हाथों से अपनी शॉल को पकड़ना चाहा और तैरती हुई इसके हाथों से निकलती दरिया के गहरे पानी में गुम होती चली गई। अबरीश ये देखते फूट फूट कर रो दी थी। वो इस वक्त दरिया के जिस हिस्से में थी, पानी इसके टखनों से ऊपर आ रहा था। बहते दरिया से पता चल रहा था आगे जाकर वो काफ़ी गहराई में है। अबरीश ने पानी से उठते हुए अपने साइड पर नजरें दौड़ाई, जहाँ बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ थे और उस तरफ बहता दरिया। वो इन पत्थरों पर नहीं चढ़ सकती थी। इस वक्त इसका नातवा डरा सहमा शदीद ठंड से कपकपाता वजूद इस काबिल न था वो इन आदमियों का मुकाबला कर सकती।
اس کے پاس موت ہی واحد حل تھا۔ ابریش نے چیختے ہوئے خدا کے بعد زران خانزادہ کو پکارا تھا۔ زران! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اسے زران خانزادہ کے ہاتھوں آج موت گوارا تھی، مگر ان دو آدمیوں سے موت بھی گوارا نہ تھی۔ زران! وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے زران کو آوازیں دیے جا رہی تھی۔ زران! زران! پہاڑوں سے گونجتی اس کی چیخیں پلٹ کر اسے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنتے اس نے اسی پل ایک فیصلہ کیا تھا، خود کو اس ٹھنڈے بہتے دریا کے سپرد کرنا، مگر وہ زران خانزادہ کی عزت کو کسی کے ہاتھوں پامال نہیں کر سکتی تھی۔ ابریش جلدی سے ٹھنڈے پانی کی گہرائی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ پانی کی گہرائی میں اترتی، کسی نے اس کے ہاتھ پر گرفت جماتے اسے اپنی طرف پوری قوت سے کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے، خبردار مجھے ہاتھ لگایا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ خوف زدہ ہوتے خود کو چھڑواتے بری طرح چیخی تھی۔ وہ اسے خود کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوط باہوں میں سما چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں زران خانزادہ کی عزت ہوں، مجھے چھونا مت۔ ابریش اس کے حصار میں حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے مزید اپنے حصار میں قید کر گیا۔ ابریش نے سہمے ہوئے اس کے سینے سے الگ ہوتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنے سامنے زران خانزادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ موت سے وہ زندگی کی طرف پلٹی تھی، جیسے دوسرے ہی پل وہ زران خانزادہ کے ساتھ لپٹ پڑی۔ زران! مجھے بچا لو پلیز۔ وہ زران خانزادہ کے چوڑے مضبوط سینے کے ساتھ لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زران نے اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو پایا۔ وہ بغیر کسی شال کے گیلے کپڑوں میں تھی۔ اس کا پورا وجود کسی برف کی چٹان کی طرح سرد تھا۔ زران نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اپنا کوٹ اتار کر ابریش کے گرد لپیٹا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ زران نے اپنے مشتعل بھڑکتے اعصابوں پر قابو پاتے ابریش کے کانپتے وجود کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا، ورنہ وہی جانتا تھا اسے اس طرح بے پردہ دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر کیا گزری ہے۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ بہزاد کے آدمی کسی بھی پل یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ یہ سوچ کر ابریش کو بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھا۔ بہزاد کے آدمیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ رکا تھا۔ ابریش کانپتے ہوئے زران کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی۔ چھوڑ دو اس ساری کو، یہ آج رات ہماری مہمان ہے۔ شمشیر زران پر بندوق تانے چیخا۔ ابریش نے اس کا جو حال کیا تھا اور اسے میلوں دوڑایا تھا، وہ ابریش کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ زران کی طرف بڑھتے یا اس پر فائر کرتے، زران نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی پسٹل سے ان میں سے ایک پر فائر کر دیا۔ گولی شمشیر کے بازو پر لگی تھی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر ڈھیر ہوا۔ گردن اور سر پہلے ہی زخمی تھا، اب گولی بازو پر لگنے سے وہ بالکل ہی اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ زمین پر پڑا درد سے کہرا رہا تھا۔ دوسرا آدمی اس سے پہلے زران پر فائر کرتا، زران نے اس پر اپنی پسٹل سے فائر کر دیا، مگر نشانہ چوک گیا تھا۔ گولی اس کے پیچھے درخت پر جا لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ زران پر فائر کرتا، زران نے اپنی پسٹل سے ایک اور فائر کر دیا۔ گولی اب کی بار اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ وہ آدمی بلا کا مضبوط اور قد کاٹ اور جسامت میں زران خانزادہ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ کندھے پر لگنے والی گولی کی وجہ سے بھی اس کے ہاتھ سے پسٹل زمین پر نہیں گری تھی۔ اس نے اسی لمحے زران خانزادہ پر فائر کر دیا تھا۔ اس کی پسٹل سے نکلتی گولی زران کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ زران کے ہاتھ سے پسٹل زمین پر گری۔ ابریش چیختے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ زران خانزادہ پر ایک اور فائر کرتا، زران ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا۔ اپنے بھاری بوٹ والا پاؤں اس کے پہلو میں رسید کر چکا تھا۔ وہ سر کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس آدمی نے زمین پر لیٹے ہی اپنی پسٹل سے زران پر فائر کیا، جو زران نے ایک سائڈ پر ہوتے خود کو بچایا تھا۔ اس کے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھتے زران نے بھاری مکہ اس کے ناک پر پوری قوت سے جڑتے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی تھی۔ پسٹل کی نوک اب کی بار پوری قوت سے اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اس کے منہ پر پسٹل مارتا چلا گیا تھا۔ اس آدمی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے زران کے منہ پر مکہ جڑا تھا۔ زران نے اس کے ہاتھ سے ضرب کھاتے پسٹل سے اس کے منہ پر فائر کر دیا۔ وہ اسی پل ساکت ہو چکا تھا۔ ابریش منہ پر ہاتھ رکھے اس آدمی کا مسخ خون میں لت پت چہرہ دیکھ رہی تھی۔
جو زران خانزادہ نے پل میں بگاڑ کر رکھ دیا تھا وہ ساکت ہو چکا تھا، مگر زران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ زران خانزادہ اسے اس وقت کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ زران نے اس کے اوپر سے اٹھتے دوسرے آدمی کے زخمی وجود میں بھی کئی فائر کر دیے تھے۔ وہ چیختا ہوا اسی پل ساکت ہو چکا تھا۔ ابریش ان آدمیوں کی حالت اور زران کا سرخ جنونی چہرہ دیکھ کر اب خوف سے چیخنا بھی بھول چکی تھی۔ ان آدمیوں کے انجام کے بعد اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ زران نے وہ پسٹل بہتے دریا کے پانی میں زور سے اچھالی، جو چھپا کی آواز کے ساتھ بہتے دریا کے شور کا حصہ بنتی پانی میں غائب ہو گئی تھی۔ زران نے ان آدمیوں کے بے جان وجود کو باری باری گھسیٹتے ہوئے انہیں بھی بہتے پانی کی نظر کیا تھا۔ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے ان کی لاشوں کو دریا کی گہرائی میں اترتے دیکھا۔ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا بہزاد خان، وہ پوری قوت سے چیخا تو ابریش کو اپنا انجام قریب نظر آتے دیکھ کر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ زران کا ایسا خوفناک روپ پہلے کہاں دیکھا تھا؟ زران نے آگے بڑھتے اپنی پسٹل اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈالی۔ وہ بنا ابریش پر کوئی نظر ڈالتا اس کی کلائی پکڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ابریش اس کی وحشی گرفت میں اونچے نیچے پتھروں پر بے جان لاش کی طرح گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کتنی بار اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ زمین بوس ہوئی تھی، مگر زران بنا کوئی رحم کھائے اسے گھسیٹتا لے کر جا رہا تھا۔ زران ایک بار آپ میری بات سنیں پلیز، ابریش نے اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسے کانپتے لبوں سے پکارا۔ جواباً اس نے مڑتے انہیں جن وحشت زدہ سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا، ابریش کا پورا وجود اس سرخ برفیلی رات میں برف کے گلیشیئر کی طرح جمع تھا۔ اتنی ٹھنڈک اسے برفیلے پانی میں اترتے محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی زران خانزادہ کی لہو اترتی آنکھوں میں دیکھتے محسوس ہوئی تھی۔ زران اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لایا، اسے پوری قوت سے گاڑی کی بونٹ پر پٹخا۔ ابریش منہ کے بل بونٹ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اپنا بھاری ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی تھی، زران مجھے مارنا مت پلیز، زران مجھے مارنا مت پلیز۔ ابریش نے کانپتے لبوں سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے روتی ہوئی التجا کی تو زران کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوتا رک چکا تھا۔ اس کا بغیر چادر کے گیلا وجود دیکھ کر زران کے بدن میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ وہ کچھ دیر اور نہ آتا وہ یقیناً اس بہتے دریا کا حصہ بننے سے پہلے ان دونوں آدمیوں کے ہاتھ جا لگتی۔ وہ جس طرح ابریش کو گالی دے رہا تھا وہ سوچ کر ہی زران کو اپنے بدن پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ زران نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ گاڑی کی بونٹ پر مارا تھا اور وہ پھر بری طرح چلاتے ہوئے مارتا چلا گیا تھا۔ ابریش لرزتے وجود کے ساتھ سسکیاں لیتے زران کو دیکھ رہی تھی۔ زران مم میرا یقین کریں، میں بھاگی نہیں تھی، میں صرف ماما انایا سے ملنے جا رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، ابریش نے بہتے آنسوؤں سے ہچکیاں لیتے کہا۔ زران اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچتے اسے گاڑی کی بونٹ کے ساتھ لگاتے اس پر جھکا۔ تمہیں صرف میری عزت کا جنازہ نکالنا تھا جو تم نکال چکی ہو، چاہے وہ میرے نکاح سے بھاگ کر نکالنا ہو یا پھر ہوٹل کے بند کمرے سے، بلڈی وومن۔ زران اس پر جھکے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے چیخا۔ ابریش خود کو چھڑواتے بری طرح ہلکان ہو رہی تھی۔ زران کے ہاتھ کی آئینی گرفت اس کی گردن پر بڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں، مگر زران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کا تو جی کر رہا تھا اپنی پسٹل کی تمام گولیاں ابریش کے سینے کے آر پار کر دے۔ وہ اگر صرف اس کی بیوی اس کی عزت ہوتی تو شاید وہ کر بھی گزرتا، مگر ابریش سے شدید محبت نے اس کے ہاتھ پیر جیسے باندھ رکھے تھے۔ زران نے اس کے بے جان وجود کو دیکھتے اسے چھوڑا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانستے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکی تھی۔ زران کچھ لمحے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس کے ناتواں ہچکولے لیتے وجود کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑتے گاڑی میں ڈالا تھا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔